दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। दोस्तों, नेटो का नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। ये यूरोपियन ममालिक और अमेरिका की एक फौजी इत्तेहादी तंजीम है। इस तंजीम को बनाने का मकसद कम्युनिस्ट रूस के असर व रसूख को रोकना और यूरोपियन ममालिक को उसके तोसी पसंदाना अज़ाइम से बचाना था। कम्युनिज्म के मुकाबले में जमहूरी अक़दार को फ़रोग़ देने के लिए ये तंजीम 1949 में बनाई गई थी। यही तंजीम एक लिहाज से सर्द जंग का आगाज़ भी थी। इंतहाई ताकतवर और अमीर तरीन ममालिक की ये तंजीम कैसे काम करती है, इसके मेंबर ममालिक कौन हैं और ये तंजीम कितनी ताकतवर है, इसकी फंडिंग कैसे होती है और कौन कौन से ममालिक इसके मेंबर्स हैं और अपने क़याम से आज तक ये अपने मकासद के लिए क्या कुछ कर चुकी है, आइए ये सब जानते हैं। दूसरी जंग अज़ीम में अगरचे रूस, बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका का इत्तेहादी था, लेकिन जंग के ख़ात्मे के बाद इन ममालिक को ये ख़तरा महसूस हुआ कि रूस यूरोपी ममालिक पर जबरन कम्युनिस्ट नज़रियात के इत्तलाक़ की कोशिश कर सकता है और ऐसा करने के अज़ाइम भी रखता है। इसके अलावा सोवियत रूस इत्तेहाद की तरफ से यूरोपी ममालिक को ये भी ख़तरा था कि वो अपने तोसी पसंदाना मकासद के लिए यूरोपियन ममालिक पर हमलावर भी हो सकता है, जिससे यूरोप में मुस्तक़बिल में एक नई जंग छिड़ सकती है। जर्मनी की जानिब से भी अभी फ्रांस और बरतानिया पूरी तरह मुतमईन नहीं थे और इनको ख़दशा था कि जर्मनी एक बार फिर इनके लिए ख़तरा बन सकता है। मशरक़ी यूरोप की बेशतर रियासतें जो आज आज़ाद ममालिक हैं, उस दौर में सोवियत रूस ही का हिस्सा हुआ करती थीं। मतलब ये कि सोवियत रूस यूरोप के अंदर तक पहुंचा हुआ था और यूरोप की सबसे बड़ी फ़ौजी कुव्वत था। सबसे पहले 1947 में बरतानिया और फ्रांस ने एक मुआहदा किया कि जर्मनी या रूस की तरफ से हमले की सूरत में ये एक दूसरे के मददगार बनेंगे। अगले ही वर्ष 1948 में बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। इस इत्तेहाद को ब्रसेल्स ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया क्योंकि मुआहदा बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में हुआ था। 1949 में इस इत्तेहाद को मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए इसमें अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, इटली, पुर्तगाल, डेनमार्क और आइसलैंड भी शामिल हो गए और इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का नाम दे दिया गया। और यही इब्तदाई 12 ममालिक 12 कंट्रीज़ नेटो के फाउंडिंग मेंबर्स कहलाए। अब देखते हैं कि नेटो कितना ताकतवर है। दोस्तों, ये मिलिट्री अलायंस दुनिया की तारीख का सबसे ताकतवर अलायंस है। नेटो की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि दुनिया के 15 सबसे ज़्यादा दिफाई बजट रखने वाले ममालिक में से 6 नेटो के मेंबर हैं, यानी 6 आउट ऑफ 15। और सारी दुनिया के ममालिक जितना मिलकर अपने दिफा पर खर्च करते हैं, इस मजमूए का 2/3 से भी ज़्यादा नेटो ममालिक का दिफाई बजट है। और अगर मुआशी लिहाज से देखें तो दुनिया की 10 सबसे बड़ी मईशतों में से, इकॉनमीज़ में से 6 और दुनिया की टॉप 25 मईशतों में से देखें तो 11 ममालिक नेटो के मेंबर्स हैं। नेटो ममालिक के आपस के मुआहदे की सबसे अहम शिक इस मुआहदे के आर्टिकल 5 में लिखी गई है। इसके मुताबिक अगर किसी नेटो इत्तेहादी मुल्क पर हमला होगा तो ये हमला तमाम मेंबर ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा और इत्तेहादी ममालिक अपने इस मेंबर मुल्क की हिफाजत के लिए ज़रूरत पड़ने पर मुसल्लह अफवाज भेजने समेत हर ऑप्शन अख्तियार करेंगे। दोस्तों, एक तो अमीर तरीन और ताकतवर तरीन ममालिक का ये इत्तेहाद है, फिर नेटो के आर्टिकल 5 के तहत किसी एक मुल्क पर हमला, सब ममालिक पर हमला तस्वुर होना और सब का मिलकर मुकाबला करना। इन बातों के तहत आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि ये कितना ताकतवर इत्तेहाद होगा। बारह फाउंडिंग मेंबर्स का तो हम जिक्र कर ही चुके हैं, लेकिन आजकल नेटो इत्तेहादी ममालिक की तादाद 30 है, यानी 18 मज़ीद ममालिक इस इत्तेहाद में शामिल हो चुके हैं।
نیٹو کے 30 باقاعدہ ممبرز کے علاوہ پارٹنر ممالک بھی ہیں جو ضرورت پڑنے پر نیٹو سے اور نیٹو ان پارٹنر ممالک سے تعاون کرتا ہے۔ 1949 کے 12 ابتدائی بانی ممالک کے بعد 1952 میں ترکی اور یونان اس کا حصہ بنے۔ 1955 میں جنگ عظیم دوم سیکنڈ ورلڈ وار کے فاتح ممالک برطانیہ، فرانس اور امریکہ نے مغربی جرمنی جو کہ ان کے زیر کنٹرول تھا اس کو بھی یکجا کر کے اس اتحاد میں شامل کر لیا۔ مشرقی جرمنی، ایسٹرن جرمنی اس وقت سوویت یونین کے کنٹرول میں تھا۔ 1982 میں دوستو اسپین بھی اس اتحاد میں شامل ہو گیا۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد 1999 میں ہنگری، چیک ریپبلک اور پولینڈ نے بھی نیٹو کو جوائن کر لیا۔ حالانکہ یہ تینوں ممالک ماضی میں رشین کمیونسٹ بلاک کا حصہ تھے اور نیٹو کے مقابلے میں بننے والے اتحاد وارسا پیکٹ کے ممبرز تھے۔ مشرقی جرمنی بھی دیوار برلن کے گرنے کے بعد اب سوویت اتحاد سے نکل کر مغربی جرمنی کے ساتھ مل کر ایک ملک بن گیا تھا اور ظاہر ہے اب نیٹو کا ممبر بن چکا تھا۔ 2004 میں مزید 7 سابق کمیونسٹ ریاستوں نے نیٹو کو جوائن کر لیا، جن میں تینوں بالٹک سٹیٹس یعنی ایسٹونیا، لیٹویا اور لیتھوینیا شامل تھیں، جو کہ باقاعدہ طور پر سوویت ریپبلک کی ریاستیں تھیں لیکن سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد آزاد ہوئی تھیں۔ ان تینوں کے علاوہ بلغاریہ، سلوینیا، رومانیہ اور سلوواکیہ بھی اس اتحاد کا حصہ بن گئے، جن میں سے سلوینیا کے علاوہ باقی تینوں وارسا پیکٹ کا حصہ تھے۔ یعنی جن ممالک کے خلاف نیٹو کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اس اتحاد کے ممالک کو بھی نیٹو میں شامل کر لیا گیا۔ مونٹی نیگرو نے 2004 میں نیٹو کو جوائن کیا اور سب سے تازہ ترین ممبر شمالی مقدونیہ ہے جو 2020 ہی میں ممبر بنا۔ سوویت روس کا پرانا اتحادی ملک یوکرائن، جس کے تعلقات اب روس سے اچھے نہیں رہے، وہ بھی اس وقت نیٹو کو جوائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے کے 2 اور ممالک بوسنیا ہرزیگوینا اور جارجیا جو سوویت اتحادی ملک تھا، وہ بھی نیٹو کو جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وارسا پیکٹ روس اور اس کی اتحادی 7 دیگر کمیونسٹ ریاستوں نے 1955 میں نیٹو ہی کے رد عمل میں قائم کیا تھا۔ روس نے پہلے پوری کوشش کی تھی کہ پورے یورپ کو یکجا رکھا جائے اور سب یورپی ممالک کو اس تفریق سے بالاتر ہو کر کہ وہ کمیونسٹ ہیں یا سرمایہ دارانہ ایک ہی اتحاد میں اکٹھا کر دیا جائے۔ لیکن روس کی اس تجویز کو فرانس، برطانیہ اور امریکہ نے قبول نہیں کیا تھا، اور پھر روس اور دیگر کمیونسٹ مشرقی یورپ کی ریاستوں نے مل کر وارسا معاہدہ سائن کر لیا تھا۔ اس معاہدے میں روس کے علاوہ مشرقی جرمنی، البانیہ، ہنگری، بلغاریہ، پولینڈ، رومانیہ اور چیکوسلوواکیہ شامل تھے۔ اس دور میں چیکوسلوواکیہ ایک ہی ملک تھا جو کہ آج کل چیک ریپبلک اور سلوواکیہ کے نام سے 2 الگ ملک بن چکے ہیں۔ ستمبر 2001 میں امریکہ میں ہونے والے حملوں کے رد عمل میں آرٹیکل 5 کو پہلی دفعہ استعمال کیا گیا اور نیٹو ممبر اور پارٹنر ممالک نے، جن کی تعداد 50 تھی، افغانستان میں فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ یہ نیٹو کی تاریخ کا سب سے بڑا اور لمبا آپریشن تھا۔ اس میں نیٹو ممالک کی تعداد ایک وقت میں 1,30,000 تھی۔ 2004 میں عراق میں بھی نیٹو نے عراق کی فوج کی ٹریننگ اور امن کی بحالی کے نام پر اپنی خدمات مہیا کی، اور یہ ٹریننگ مشن 2011 میں ختم ہوا۔ اس مشن میں نیٹو کے 12 اتحادی ممالک کی افواج نے حصہ لیا۔ یہاں پر بہت کم تعداد میں ان کو تعینات کیا گیا تھا کیونکہ ان کا مشن صرف ٹریننگ تھا۔ افغانستان کی طرح نیٹو ممالک نے عراق میں فوجی کارروائی کی باقاعدہ منظوری نہیں حاصل کی تھی۔ اکتوبر 2005 کے پاکستان میں آنے والے زلزلے میں نیٹو نے ریلیف کے کاموں میں بھی پاکستان کی مدد کی تھی۔ نیٹو اتحادی ممالک نے بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کے تحت یورپ میں ایک مکمل میزائل سسٹم بھی بنا رکھا ہے
جو کہ بظاہر تو دفاع کے نام پر ہے لیکن روس کو اس سے شدید تحفظات ہیں۔ نیٹو کا ایک مشترکہ گراؤنڈ سرویلنس سسٹم بھی ہے جس کے تحت اتحادی ممالک کے علاقوں کی زمینی، فضائی اور بحری نگرانی ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے تاکہ کسی حملے کی صورت میں بروقت کارروائی کی جا سکے۔ نیٹو نے اپنے اتحادی ممالک کی ایک مشترکہ انٹیلیجنس بنانے پر بھی کام کیا ہے اور کر رہی ہے تاکہ مستقبل میں اس اتحاد کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ 1999 میں نیٹو نے یوگوسلاویہ کے خلاف کوسوو کی جنگ میں اپنا عسکری ملٹری کردار ادا کیا، جس کے تحت جارے فوج پر بمباری کی اور یوگوسلاویہ کی افواج کو کوسوو سے نکلنے پر مجبور کیا۔ 2011 میں اقوام متحدہ کی سویلین لوگوں کو بچانے کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے نیٹو نے لیبیا کی افواج کے خلاف بھی فضائی آپریشن کیا، جس کا مقصد نیٹو کے مطابق نہتے شہریوں کو لیبیا کی فوج سے محفوظ رکھنا تھا۔ نیٹو کی مستقل فوج بہت کم تعداد میں ہے اور اس میں سب ممبرز کی ملٹریز شامل ہوتی ہیں۔ برسلز میں نیٹو کے ہیڈ کوارٹر میں ہر ممبر ملک کا نمائندہ موجود ہوتا ہے۔ نارتھ اٹلانٹک کونسل نیٹو کا سب سے اہم ادارہ ہے جس میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس ادارے کی سربراہی نیٹو کا سیکرٹری جنرل کرتا ہے۔ تمام فیصلے اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں، اس لیے جو فیصلہ ایک بار اتفاق رائے سے ہو جاتا ہے وہ سب ممبرز کو ماننا پڑتا ہے۔ اگر کسی فوجی کارروائی کا فیصلہ ہو تو ممبر ممالک رضاکارانہ طور پر اپنی استطاعت کے مطابق اپنی افواج بھیجتے ہیں اور اس مشن کے خاتمے کے بعد وہ افواج اپنے اپنے ملک واپس چلی جاتی ہیں۔ روٹین کے دفتری اور سیاسی امور کے اخراجات ایک مشترکہ فنڈ سے کیے جاتے ہیں۔ ایک طے شدہ فارمولے کے مطابق اپنا حصہ ڈالتے ہیں، لیکن جب کوئی فوجی مشن ہو تو اس کے اخراجات کا حساب سب ممالک باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں۔ عام طور پر زیادہ امیر ممالک زیادہ خرچ برداشت کرتے ہیں اور افواج بھی زیادہ بھیجتے ہیں، لیکن اگر کوئی فوجی کارروائی آرٹیکل 5 کے نتیجے میں درپیش ہو تو پھر سب ممالک فنڈ میں حصہ ڈالنے کے پابند ہیں۔ 2006 میں نیٹو کے ممبر ممالک نے یہ طے کیا تھا کہ ہر ممبر ملک اپنے جی ڈی پی کا کم از کم 2% دفاع پر ضرور خرچ کرے گا تاکہ پورے اتحاد کو اس کا فائدہ ہو۔ عام طور پر امریکہ نیٹو کا سب سے بڑا فائنانسر ہوتا ہے۔ امریکہ کا دفاعی بجٹ باقی تمام نیٹو ممالک کے کل دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ ہے، حالانکہ باقی ممالک کا کل جی ڈی پی امریکہ کے کل جی ڈی پی سے زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ امریکہ اپنے جی ڈی پی کی پرسنٹیج کے لحاظ سے تمام نیٹو ممالک سے زیادہ دفاع پر خرچ کرتا ہے۔ دوستو، اس دفاعی اور سیاسی اتحاد کا مغربی یورپ اور امریکہ کو معاشی اور دفاعی لحاظ سے کتنا فائدہ ہوا ہے، یہ آپ اس اتحاد کے قائم ہونے کے وقت سے اس کے ممبر ممالک کے حالات کا آج کل کے حالات سے موازنہ کر کے اندازہ کر سکتے ہیں۔ کم از کم جرمنی، فرانس اور برطانیہ، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے اور معاشی طور پر بھی قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آج انتہائی خوشحال اور طاقتور ترین ممالک ہیں اور تینوں ممالک دنیا کی ٹاپ 10 اکانومیز میں شامل ہیں۔ سوویت روس کا اتحاد نہ صرف ٹوٹ کر بکھر چکا ہے بلکہ کمیونسٹ ریاستیں یا تو سرمایہ دارانہ نظام میں ڈھل رہی ہیں یا پھر معاشی طور پر کمزور ہیں، یہاں تک کہ روس بھی معاشی لحاظ سے ان ملکوں جتنا مضبوط نہیں ہے۔ ہاں، البتہ دفاعی لحاظ سے روس آج بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ دفاعی ماہرین کی رائے ہے کہ نیٹو ممالک آج بھی امریکہ کے بغیر دفاعی لحاظ سے روس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ دفاعی لحاظ سے یہ ممالک اتنے مضبوط نہیں جتنے معاشی لحاظ سے ہیں اور کافی حد تک امریکہ پر انحصار کرتے ہیں۔ 2018 میں ایک بار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو اتحاد سے نکلنے کا عندیہ بھی دے چکے ہیں، لیکن فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ فرانس نے ایک بار پریزیڈنٹ چارلز ڈیگال کے دور میں 1966 میں دفاعی طور پر خود کو نیٹو اتحاد سے الگ کر لیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ فرانس کی دفاعی قوت کسی کے زیر اثر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آزاد رہ کر فرانس زیادہ مضبوط ہوگا۔ اس دور میں نیٹو کا ہیڈ کوارٹر پیرس سے برسلز منتقل کر دیا گیا تھا۔
فرانس نے نیٹو کے عسکری معاملات میں 90 کی دہائی میں دوبارہ حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح آئس لینڈ، جو کہ نیٹو کا ممبر تو ہے لیکن اس کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے، صرف پولیس فورس اور کوسٹ گارڈز ہیں، لیکن وہ بھی اس اتحاد سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور امریکہ معاہدے کے تحت اس کی حفاظت کا ذمہ دار بہرحال ہے۔ دوستو، کولڈ وار سے جڑی ہوئی انسانی تاریخ کے اس طاقتور ترین اتحاد کی یہ معلومات آپ کو کیسی لگی؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یورپی ممالک اور امریکہ کا یہ اتحاد روس کو ہمیشہ کے لیے پچھاڑ چکا ہے، یا روس بکھر جانے کے باوجود اب بھی ان کے برابر کی ٹکر لے سکتا ہے؟ اور یہ اتحاد اپنے ممبرز کے لیے واقعی فائدہ مند رہا ہے، یا پھر یہ صرف ایک دفاعی قوت کا نام ہی ہے؟